वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज ग़ज़वा बदर के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन फ़तह मक्का के हवाले से भी हमने बात करी, क्योंकि ये दोनों जो जंगें हैं या फिर ग़ज़वे हैं, इसमें जो मुसलमान हैं उनको बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी नसीब हुई थी। और फिर जो फ़तह मक्का के ऊपर हमने प्रेसिडेंट सेट किए कि उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, और बहुत सारी और भी लिवरेजेस हैं जो कि वहाँ पे कुफ़ार को दी गई। सिर्फ उनको कहा गया कि आप हमारे साथ रहिए, लेकिन ये चीज़ें ये आपको मलूज़ खातिर रखनी पड़ेंगी। तो फ़तह मक्का के ऊपर हम इस सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं जी हाँ जी, और साफ़ रमज़ान के सेट पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर शहबाज अली अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसके साथ हमें ज्वाइन किया नात ख़्वाह मुबश्शिर एहसान साहब ने। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ये नात भी पढ़ चुके हैं, और आज साफ़ रमज़ान के सेट पर भी इस सेगमेंट का आगाज़ आपकी नात से ही होगा। बिस्मिल्लाह जी। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हाज़री का सबब बार बार आप से है, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है। मेरी तो ही क्या है, मेरे गरीब निवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब निवाज, जो मिल है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा मुझे सारा प्यार आप से है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका अब्बासी साहब। फ़तह मक्का के हवाले से बात करनी, और सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा वो मंजर कशी तो कर दीजिए कि जो फ़तह मक्का के दौरान हो रहा था, और किस तरह के मनाजिर थे कि एक तरफ वो मुसलमान जो कि तादाद में किसी ज़माने में बहुत कम थे, उनको वहाँ से निकाला गया, मदीना को भेजा गया, और उनको मतलब कि फोर्सफुली मदीना भेजा गया, और वही बाद में आ रहे हैं और मक्का को फ़तह भी कर रहे हैं, और फिर लोगों के लिए आम माफ़ी का ऐलान भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा वाक़या है जिसको हम कहते हैं फ़तह मक्का। पहली बात तो ये है कि वो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनकी विलादत कहाँ में हुई, मक्का में हुई। जब वो मक्का छोड़ कर जा रहे थे तो एक बड़ी खूबसूरत बात कह कर गए थे। अगर हम आम फाम अल्फाज में कहें तो मेरे रसूल ने मक्का को मुखातिब होकर यूँ पीछे मुड़ के देखा और देख कर मक्का को ये कहा था कि है मक्का तो मुझे बहुत अजीज़ है, मगर क्या करूँ कि तेरे रहने वाले मुझे तुझ में रहने से रोक रहे हैं। ठीक है।
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اور وہ مدینہ جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، میرے رسول کے نالین نے اس کو ایسی برکت عنایت کی کہ وہ مدینہ کہلانے لگا، اور قرآن نے بھی کیا کہا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بیٹھ کر ایک اسٹریٹ کی بنیاد رکھی، اور اس اسٹریٹ نے کیا کیا، رفتہ رفتہ گرو کیا، اور اس قدر سٹرونگ اور سٹرینتھن قسم کی اسٹریٹ بن گئی کہ پھر ایک دن رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پلٹ کر آئے اور مکہ میں جو ہے وہ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ اب جب مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو یہاں اس کے دو تین پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سپہ سالار اور قائد کی حیثیت سے مکہ میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بطور قیادت یا قائد ہونے کے اعتبار سے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان کیا کر رہے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن کوئی شخص بھی یہ گمان نہ کرے کہ اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ ایک بڑا پن، ظرف کی بات، اگر آپ اس کے اس پہلو کو لے لیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی منصب پر پہنچ گئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے جہاں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہنچنا تھا، تو اس وقت بھی اللہ کے رسول کے ہاتھ سے صبر کا دامن، ایک عفت اور عصمت کا دامن، اللہ کے رسول سے عفو و درگزر کا دامن جو ہے وہ نہ چھوٹا۔ آپ علیہ السلام نے اس دن بھی یہ کہا، لا تثریب علیکم اليوم، اور پھر اس کے بعد دیکھیے اس سے بھی بڑا خوبصورت جملہ، آج کے اس آپ یہ دیکھیں جنگ زدہ ماحول میں جہاں ہر طرف کیا ہے، ہمیں انتشار نظر آتا ہے، ہر طرف ہمیں تفریق نظر آتی ہے، ہر طرف جو ہے وہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے والے لوگ نظر آتے ہیں، ٹھیک، کہیں نیوکلیئر کو جو ہے وہ فقط کس لیے استعمال کیا جا رہا ہے، انسانوں کے چیتھڑے اڑانے کے لیے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو میرے بدترین دشمن ہیں ابو سفیان، ان کے گھر میں بھی جو پناہ لے گا اس کو بھی جو ہے وہ امان مل جائے گی۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک کردار تھا بطور سپہ سالار، بطور قائد، یعنی جب آپ کیا ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، جب آپ سٹرینتھن ہو جائیں، جب اللہ رب العزت آپ کو طاقت دے دے، پاور دے دے، تو اس کے بعد آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کرنا ہے، یہ بیہیویئر تھا میرے رسول کا۔ اور اس کو اگر ہم شارٹ لفظوں میں جو ہے وہ لے کے آئیں تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن نے اعلان کیا تھا نا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ تمام عالمین کے لیے جو وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ ہمیں فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو ہے فتح مکہ پر اس کا عملی نمونہ پیش کر کے یہ بتا دیا کہ رسول کی ذات کیسے ہوتی ہے۔ رسول اسی لیے بلا وجہ جو ہے وہ رسول کو یہ منصب نہیں عطا ہوتا، بلکہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہر وہ کجی جس کی وجہ سے منصب رسالت میں فرق آئے یا نقص آئے وہ رسولوں سے دور کر دی جاتی ہے۔ یہ خوبصورت منظر کشی تھی فتح مکہ۔ صحیح، یہ تو آپ نے ایک پہلو بتایا، آپ ذکر کر رہے تھے اس کے دو تین پہلو ہیں، میں چاہتی ہوں ان پر بھی آپ روشنی ڈالیں۔ اچھا، دوسرا اس کا پہلو اگر ہم یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں بطور منتظم اعلیٰ ہونے کے اعتبار سے، ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل کے زمانے میں بھی کیا ہوتا ہے، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں جنگی قیدی ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب کوئی فاتح کسی جگہ جاتا ہے تو اس کا رویہ قیدیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، وہاں کے جو مملوک لوگ ہیں جن کا وہ مالک بن چکا ہوتا ہے یا جن کے اوپر وہ قبضہ کر چکا ہوتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایسے پریسیڈنٹ سیٹ کیے، بس بلکہ آپ یہ کہیں کہ ایسے ون لائنر قسم کے رولز سیٹ کیے کہ جو رہتی دنیا تک نہ صرف ایک تابندہ مثال ہیں بلکہ اگر ان کو اپنا لیا جائے تو آج بھی یہ معاشرہ مستقبی معاشرے کی جو ہے وہ جھلک پیش کر سکتا ہے۔ میں دو تین مثالیں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اس پریسیڈنٹ کے حوالے سے آپ مثالیں ایک بریک کے بعد دیں۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت وہ چاہتے ہیں شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک کے بعد وہ پریسیڈنٹ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ میں سیٹ کیے ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔